अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का अज़ाब एक हाफिज़ कुरान लड़की पर आया। कपड़े सिलाई करते वक्त वो आखिर ऐसी कौन सी गलती करती थी? प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जवान लड़की जो लोगों के कपड़े सिलाई करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी, मरने के बाद वो क्यों अज़ाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई तड़प कर रह गया। लोगों के मजबूर करने पर लड़की की मां ने अपनी बेटी की हकीकत बताई। ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा आज हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने ईमान की मजबूती के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से औरत और मर्द कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी ही गलतियां करते हैं। आज की ये कहानी सबके लिए एक बहुत बड़ी सबक है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसे काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें सख्त तरीन अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में जैनब नामी एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। इसके बाप का इंतकाल हो चुका था। ज़ैनब की मां ने ज़ैनब को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया और सुकून की तालीम भी दी। ज़ैनब की मां ने अपनी बेटी को सिलाई भी सिखाई ताकि वो लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करे, जिससे घर का खर्चा निकल सके, जिससे इन माँ बेटी के 2 वक्त की रोटी चल सके। ज़ैनब बहुत ही मेहनती लड़की थी। इसके कुछ उसूल थे जिसे वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। बहुत देर से इसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार कर रही थी, लेकिन ज़ैनब ने उनसे कहा कि वो उनके कपड़े नहीं सिलेगी, और वो औरतें फिर भी ज़ैनब की मिन्नतें करने लगी। औरतें कहने लगी, तुम इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलती हो, बहुत अच्छा करती हो, इसलिए मेहरबानी करके हमारे भी कपड़े सिल दो। बहुत महंगे कपड़े हैं, किसी और गैर दर्जी को देकर हम अपने कपड़े ख़राब नहीं करना चाहते। तुम तो जानती हो हमारे गांव के सभी लोग तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं, और तुम कम दामों में भी सिलाई कर देती हो, और वो पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ज़ैनब बोली, लेकिन जैसे डिज़ाइन आप लोग बोल रहे हैं, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिल सकती। इन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नज़र आएंगे, सलवार का डिज़ाइन भी ऐसा होगा जिसमें पिंडलियों के ऊपर पाँव दिखाई देंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। ज़ैनब नहीं बोलकर कपड़े सिलने से साफ साफ इनकार कर देती है। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 600 रुपये सिलाई देने के बजाय हर कपड़े की सिलाई के ऊपर 1000 रुपये देंगे, लेकिन हमें तुम्हारे ही हाथ की सिलाई पसंद है, तुम इनकार मत करो, तुम बहुत अच्छे से काम करती हो। ज़ैनब कहने लगी, नहीं बाजी, नहीं बाजी, मैं आपके कपड़े नहीं सिलूंगी। ये कहकर वो बावर्ची खाने में चली गई। ज़ैनब की मां ने शर्मिंदगी से उन लोगों से बात की कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए आपके फैशन वाले कपड़े नहीं सिल सकेगी। उन औरतों के जाने के बाद ज़ैनब की मां ने ज़ैनब से कहा, बेटा तूने क्यों अपनी रोज़ी पर लात मारी, सिल देती उनके कपड़े, 4 पैसे आ जाते घर में। ज़ैनब बोली, अम्मा मैं ऐसे बेहयाई वाले कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। इतना कहकर ज़ैनब अपना दुपट्टा सेट करके वज़ू बनाने के लिए चली गई। उसकी माँ भी खामोश हो गई, और वो जब भी अपनी बेटी ज़ैनब से बात करती तो वो उसी तरह का जवाब देती थी। माँ को अपनी बेटी ज़ैनब से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत थी। इसकी माँ बहुत मेहनती औरत थी, वो भी लोगों के घरों में काम करती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसे ही करते करते ज़ैनब ने अपने जहेज का सारा सामान भी बना लिया था। फिर ज़ैनब की माँ ने अच्छा लड़का देखकर ज़ैनब की शादी करवा दी। वो लड़का गरीब ज़रूर था, लेकिन ज़ैनब की बहुत इज्जत किया करता था। ज़ैनब की माँ ने शादी करते वक्त लड़के से ये कह दिया था कि मेरा कोई सहारा नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह ज़ैनब की शादी के बाद ज़ैनब अपने घर में दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितना भी पैसा कमाता था, घर का गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था, इसलिए ज़ैनब को मजबूरन फिर से सिलाई का काम शुरू करना पड़ा। एक दिन ज़ैनब को ये खबर मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। अब ज़ैनब से सिलाई करना मुश्किल हो रहा था।
ادھر زینب کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر پر آ کر بتا دیا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر زینب رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں کپڑے کیسے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ زینب کا شوہر زینب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب بھی زینب سلائی کے لیے بیٹھتی تو وہ اس کے لیے چائے لے کر کے آتا اور کبھی کبھار کھانا بنا دیا کرتا تھا اور باہر نوکری کی تلاش کرتا تھا۔ اکثر زینب کی بحث اپنے شوہر سے کام کے لیے ہو جاتی۔ وہ اپنے شوہر سے بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ جب بھی اس کا شوہر کھانے کے لیے بیٹھتا تو وہ اسے طعنہ دیتی کہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اس کا شوہر دو نوالا کھاتا اور باہر کی اور نکل جاتا۔ وہ بھی اپنے کام کی تلاش کر رہا تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام نہیں مل پا رہا تھا۔ آخر ایسا کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جب زینب کے گھر میں اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ زینب کا شوہر اور اس کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ زینب کا شوہر اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھا، گھر گھر میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ ادھر زینب کے شوہر کو خوشخبری ملی اور اس کا کام بھی لگ گیا تھا۔ زینب کے شوہر کو جہاں کام ملا تھا وہاں کا ٹھیکیدار بہت غصے والا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی سخت مزاج کا تھا، مردوں سے سخت بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اس کے پاس لوگ اپنی مجبوری کے لیے اس کے پاس کام کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ مزدوروں کو گندی گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر زینب کے گھر کا گزارا بھی بہت مشکل سے ہو رہا تھا کیونکہ اب ایک ننھی سی جان کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ جب زینب کی بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو زینب نے پھر سے سلائی کا کام شروع کر دیا تاکہ اس کا خرچہ مینج ہو سکے، اور جو بھی عورتیں زینب سے کپڑے سلواتی ان کے کپڑے بچ جاتے تو وہ زینب کو دے دیتے اور زینب ان کپڑوں سے اپنی بیٹی کے لیے چھوٹی سی فراک بنا لیتی تھی اور اس کو پہنا دیتی تھی۔ اس طرح وہ اپنا گزر بسر کر لیتی تھی کیونکہ زینب کے شوہر کی اتنی کمائی تھی جن میں صرف گھر کا خرچہ اور بجلی بل وغیرہ ہی دے سکتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، زینب سلائی کر کے اپنی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ زینب کو اچانک چکر آ گیا اور وہ پہلی سیڑھی سے گر کر آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا تھا۔ زینب کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ گھر پر اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے زینب کے شوہر کو خبر دی گئی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ زینب کا شوہر کام پر گیا تھا کہ کچھ ایکسٹرا پیسے کما لیا جائے جس سے وہ اپنی بیٹی کے لیے کھلونے لا سکے۔ آج کے دن کوئی بھی مزدور کام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جب زینب کے شوہر کو زینب کی ایسی خبر معلوم ہوئی تو اس نے کارخانے میں اندھا دھند تالے لگائے اور گھر کی اور بھاگ دیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا اور جلدی سے اپنی بیوی زینب کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ زینب کے سر سے بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے زینب راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہے۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے اسے بتا دیا کہ اس کی بیوی نہیں رہی، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی۔ زینب کے شوہر کو اپنی بیوی کی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ زینب کی ماں اور اس کے شوہر تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ زینب کی ماں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ زینب کا شوہر یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی ننھی سی بچی کا کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بن ماں کی بچی کا کیا بنے گا، وہ کیسے پلے گی، ابھی تو وہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ غمگین ہوا اور بہت زیادہ رویا۔ پر زینب کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں خوشی کے ساتھ چلی جائے گی۔ ہر کوئی زینب کی نیکی کے گن گائے جا رہا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریفوں میں لگا ہوا تھا۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا۔ پھر جنازہ اٹھایا گیا اور گاؤں کے قریبی قبرستان میں اسے دفنا دیا گیا۔ میت کو دفناتے وقت اس کا شوہر قبر میں اترا تھا۔ اسی دوران اس کے جیب میں جو کارخانے کی چابیاں تھیں وہ گر گئی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی پتہ نہ چلا اور وہ گھر کی اور لوٹ آیا۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران ہو گیا تھا۔ زینب کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی تھی جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی کیونکہ اسے اس سے پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے کا اور اس کے نواسی کے تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستائے جا رہا تھا۔
زینب کے شوہر نے زینب کی ماں اور اپنی ننھی سی بچی کو سنبھالا۔ زینب کی ماں کو تو اس کی موت کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زینب کا شوہر 2 دن تک اپنے کام پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی اور زینب کی ماں کا خیال رکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ 3 دن تک کام پر نہیں آئے گا۔ جیسے ہی زینب کے شوہر نے اپنی جیب میں ہاتھ لگایا چابیاں نکال سکے، اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی۔ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد اسے یاد آیا، جب وہ قبر کے اندر اترا تھا تو اس وقت وہ چابیاں وہاں پر گر گئی ہوں گی۔ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کے کارخانے کا مالک بہت ہی بد لحاظ آدمی تھا۔ کارخانے کے مالک کو انسان سے زیادہ اس کے کام کی پرواہ تھی۔ اتنے میں زینب کے شوہر کے پاس اس کارخانے کے مالک کا کال آیا۔ اس نے کہا، صبح مزدور کو کام پر لگانا ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ تاکہ میں صبح مزدوروں کو کام پر لگا سکوں۔ زینب کے شوہر نے ڈر کے مارے اس سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا، میں آپ کو چابیاں صبح پہنچا دوں گا۔ آج ہی میری بیوی کا انتقال ہوا ہے اور میری بچی گھر پر اکیلے ہے۔ اب اس زینب کے شوہر عدنان کو راتوں رات ہی چابیاں ڈھونڈنی تھی۔ سوچ وچار کرنے کے بعد وہ قبرستان کی اور چل دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ زینب کی بیٹی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ زینب کا شوہر بہت ڈرا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان بھی تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے کبھی بھی 12 بجے رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن چابیاں کافی قیمتی تھی جو اس نے لاپرواہی سے گم کر دی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ شام کو اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے قبر کے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کی۔ اس کا مقصد صرف چابیوں کا تلاش کرنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا حصہ کھودا تھا کہ وہاں پر قبر کھودنے والا آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا، تم تو وہی ہو جس نے آج شام کو اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ جی ہاں، میں وہی ہوں جس نے شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفن کر کے گیا تھا۔ پھر میرے جیب سے میری قیمتی چابیاں یہاں گر گئی۔ وہ میری امانت ہے اور مجھے کسی کو لوٹانی ہے۔ اب آپ ہی میری مدد کر دیجیے۔ اتنا سن کر وہ قبر کھودنے والا آدمی قبر کھودنے لگا۔ دونوں نے جلدی مل کر اچھی خاصی قبر کھود لی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح سے کھل چکی تھی، لیکن جب زینب کے شوہر نے قبر کے اندر کا حال دیکھا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے کی اور ہٹا۔ قبر کھودنے والے نے جلدی جلدی اس قبر پر مٹی ڈالی۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر پر ایسے عذاب نازل ہوا؟ زینب کے شوہر کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا اس کی بیوی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی بیوی تو نیک اور حافظ قرآن عورت تھی۔ قبر کھودنے والے نے اس سے کہا، میاں تم اپنی چابیوں کا کہیں اور انتظام کر لو۔ قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور پھر تم نے تو خود ہی قبر کے اندر کا منظر دیکھ لیا ہے۔ تم اپنی بیوی کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ زینب کا شوہر عدنان گھر پر روتے روتے پہنچا۔ زینب کی ماں نے عدنان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ تم کہاں گئے تھے؟ اتنی رات ہو گئی، تم کہاں پر تھے؟ زینب کی ماں نے عدنان سے کئی بار پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے، میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ عدنان نے کہا، اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا اور میں ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہا ہوں۔ زینب کی ماں گھبرا کر پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ عدنان نے بتایا کہ وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو منظر اس نے دیکھا اس کے بعد ساری زندگی شاید میں سکون کے سانس نہ لے سکوں۔ زینب کی ماں نے پوچھا، عدنان پہیلیاں مت بجھاؤ اور صحیح صحیح بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ عدنان نے بتایا، جب میں نے زینب کی قبر کھودی چابیوں کی تلاش کے لیے تو ہم نے جو منظر دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ زینب جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ زینب کے ہونٹوں پر آگ جل رہے تھے
اور وہ بری طرح سے چنگاری مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن باقی جسم صحیح سلامت تھا۔ عدنان روتے ہوئے زینب کی ماں سے پوچھنے لگا، اماں زینب کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی ہوئی تھی؟ وہ تو اپنے ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، کسی کی چغلی نہیں کی۔ وہ تو ایک نیک اور اچھی عورت تھی۔ زینب کی ماں اور اس کا شوہر رو رو کر اللہ سے اس کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ پھر فجر کی اذان کے بعد زینب کی ماں نے زینب کے شوہر سے کہا کہ مسجد کے امام کو خاموشی سے ساری بات بتاؤ اور معلوم کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی؟ عدنان کو یہ بات مناسب لگی اور اس معاملے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ عدنان نماز کے بعد امام صاحب کو روک لیا اور روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ میں زینب کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر عدنان نے اس امام صاحب کی ملاقات زینب کی ماں سے کروائی۔ امام صاحب زینب کی ماں سے پوچھنے لگے، اماں زینب کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ زینب کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی۔ اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ کسی کے گھر جا کر کسی کی چغلی بتائے، اور اس کی تو کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ پھر امام صاحب نے زینب کی ماں سے پوچھا، کیا زینب کہیں اپنی امانت میں خیانت کا کام تو نہیں کرتی تھی؟ یعنی کہ اگر کوئی اسے کپڑے سلنے کے لیے دیتا تو وہ بچے ہوئے کپڑے، دھاگے اور لیس اپنے پاس رکھ لیتی تھی؟ تو زینب کی ماں کہنے لگی، نہیں، وہ بچے ہوئے سامان کو واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا وہ پوچھ کر لاتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، ذرا سوچیے کہ وہ ایسا کون سی غلطی کرتی تھی یا ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے جانے انجانے میں ہی صحیح لیکن کوئی گناہ اپنے منہ سے کیا ہے۔ امانت کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا کرنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی امانت کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ زینب کی نیکی سے میں خود ہی واقف ہوں۔ امام صاحب زینب کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ زینب نے انہی سے ہی قرآن کو حفظ کیا تھا۔ سوچیے ذرا وہ ایسا کون سا گناہ جو اپنے منہ سے کیا کرتی تھی؟ پھر زینب کی ماں نے سوچ کر جواب دیا، ہاں، ایک بات تھی، اس کی یہ عادت مجھے پسند نہیں تھی۔ وہ کینچی کے بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی، پھر دھاگے کا جو ریشہ ہوتا اسے اپنے منہ کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے زیادہ دیر تک اپنے دانتوں سے چباتی رہتی تھی۔ اس طرح وہ کئی بار کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت بار منع کیا لیکن وہ میری باتوں کو اگنور کرتی تھی۔ زینب کی ماں نے کہا، میں نے اسے بہت بار سمجھایا، ایسا کرنے سے تمہارے ہونٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی عادت کی پکی ہو چکی تھی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عذاب دھاگے کے ریشے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب زینب کی وفات ہوئی وہ سلائی کر کے اٹھی تھی اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت اس کے منہ میں دھاگے کا ٹکڑا رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ جب بھی کوئی شخص سلائی کرے تو بچے ہوئے کپڑے کے ساتھ دھاگے بھی واپس کرنا اس کا فرض ہوتا ہے۔ امام صاحب نے زینب کی ماں سے کہا کہ آپ زینب کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کریں اور جو بھی لوگ زینب سے کپڑے سلواتے تھے ان لوگوں سے بھی بات کریں، زینب کی عادت کے بارے میں بتائیں اور ان سے زینب کو معاف کرنے کو کہیں۔ یہ سن کر زینب کی ماں بہت پریشان ہو گئی۔ ویسے تو یہ بہت ہی معمولی سی بات تھی لیکن اس کی وجہ سے زینب کو اتنا سخت عذاب ہوگا کسی نے گمان نہیں کیا تھا۔ پھر زینب کی ماں نے ان سب عورتوں کو جمع کیا جن کے کپڑے زینب سلا کیا کرتی تھی، پھر سب کو زینب کی اس چھوٹی سی عادت کے بارے میں بتایا۔ زینب کی ماں نے ان سب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ آپ سب میری بیٹی کو اس چیز کے لیے معاف کر دیجیے۔ چنانچہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، اس لیے سبھی نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں تو یہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کی نظروں میں معمولی سی ہوتی ہے وہ اعمال میں اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں پر معاملہ امانت کا تھا جس پر اللہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ اسی رات زینب کی ماں نے عدنان سے کہا کہ آپ دوبارہ چابیوں کے لیے زینب کی قبر پر لازمی کھودنے کے لیے جاؤ اور قبر کے اندر کا منظر دیکھنا اور مجھے بتانا اس پر عذاب ہٹا یا نہیں۔ اس رات عدنان قبرستان کی اور چل دیا اور قبر کھودنے والے کو تمام مسئلہ بتایا۔ پھر دونوں نے مل کر قبر کھودا اور دونوں نے دیکھا کہ زینب کی میت بالکل ٹھیک ہے، اب اس کے پاس سے خوشبو آ رہی
رہی تھی، کسی بھی قسم کا کوئی بھی عذاب باقی نہ تھا۔ اب عدنان کی چابیاں بھی مل گئی تھیں۔ عدنان نے وہاں سے اپنی چابیاں اٹھائیں، پھر قبر کو واپس سے بند کر دیا اور گھر واپس آ کر زینب کی ماں کو سارا بات بتایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو وہ سب بھی بہت حیران رہ گئے۔ پھر سب گاؤں والوں نے توبہ استغفار کیا۔